बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। 9 मई के 25 मुलजमान को सजाएं सुना दी गई हैं और अब इन्हें मुजरिम डिक्लेयर कर दिया गया है कि भाई ये सारे 9 मई के मुजरिम हैं। किसी को 10 साल कैद बामुशक्कत, किसी को 6 साल कैद बामुशक्कत। और ये मैं इनकी तस्वीरें देख रहा था, ज़्यादातर लोग बिल्कुल नौ उम्र लोग हैं और साथ ही जद्दोजहद करते करते एक ऐसी जगह पर आकर फंस गए जहां उनकी ज़िंदगी का सबसे कीमती हिस्सा ज़ाय होने जा रहा है। और अनफॉर्चुनेटली अब देखिए इसके बहुत सारे पहलू हैं। ये जो जिन लोगों को सज़ाएं दी गई हैं ये पेशावर दहशतगर्द नहीं है, जिस बात पर तो सज़ाएं देने वाले भी यकीन करेंगे। ये आम शहरी थे, सियासी एहतजाज कर रहे थे, लेकिन उस दिन उस लम्हे ऐसे हालात और ऐसे वाक़यात बन गए कि ये उस जगह पर एहतजाज करते हुए चले गए। अब इनमें से कौन कितना बड़ा मुजरिम है, कौन कितना बड़ा जो है वो उस दिन का कसूरवार है, ये तो जाहिर है या तो ट्रायल करने वाले जानते हैं या खुदा बेहतर जानता है। लेकिन एक बात तय है कि ये सारे वो लोग हैं जो ना पेशावर दहशतगर्द हैं, ना इन्होंने उस तरह से मनसूबाबंदी कर रखी होगी कि हमने आज निकलना है, जाना है और इन चीज़ों को ठिकाना निशाना बनाना है, तोड़ फोड़ करनी है, बेहुरमती करनी है, जो भी आप कहें। बस ये हीट ऑफ द मोमेंट थी, एहतजाज हो रहा था। उस एहतजाज को वो एहतजाज इन सेंसिटिव मकामात की तरफ गया और वहां पर जाकर ये सब कुछ हो गया और अब आज इनको सजाएं सुना दी गई हैं। लेकिन अब इसके बहुत सारे पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि एक नुक्ता नज़र तहरीक इंसाफ का है। तहरीक इंसाफ ये समझती है कि इन लोगों को घेर कर वहां पर ले जाया गया और इनको रोका जा सकता था। इन्हें जो है वो कोर कमांडर हाउस मिसाल के तौर पर कोर कमांडर हाउस में जाने से, वहां तक पहुंचने से इन्हें पहले ही इंगेज किया जा सकता था। आंसू गैस की शेलिंग हो सकती थी, जैसे हम देखते हैं 26 नंबर पर अभी जब हमने देखा आगे बढ़ने से रोकने के लिए कई तरह की रुकावटें लगाई जाती हैं। आंसू गैस की शेलिंग होती है, एंटी राइट्स फोर्स होती है, पुलिस होती है। उन सब ने इनको इंगेज क्यों नहीं किया? इन सब ने इन्हें आगे बढ़ने से क्यों नहीं रोका? जबकि ये लाखों लोग नहीं थे, ये चंद 100 लोग थे, शायद ज़्यादा हज़ारों भी नहीं होंगे, चंद 100 लोग थे। इनको क्यों नहीं रोका जा सका? तो ये सवालात अपनी जगह। तहरीक इंसाफ आज भी ये सवाल पूछ रही है। आज इन सज़ाओं पर उसने अपना रद्द अमल भी दिया, जिस पर मैं आगे जाके बात करता हूँ। लेकिन पहले ये ज़रा देख लें कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा और इस मौके पर ये सज़ाएं इस मौके पर क्यों सुनाई गई हैं। 1.5 साल हो गया था। 1.5 साल से इनकी जो है वो तफ्तीश तहकीक हो रही थी। इनके बारे में इनकी वीडियोस मौजूद थी, इदारों के पास मौजूद थी। तो इनको सज़ाएं 1 महीने के अंदर अंदर सुनाई जा सकती थी। लेकिन खैर वक्त गुजरता गया। आज अब इस मौके पर आकर इनको सज़ाएं सुनाई गई हैं। मुख्तलिफ वजूहात इसकी हो सकती है। एक वजह तो ये हो सकती है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट भी और हुकूमत भी मुज़ाकरात के लिए राज़ी दिखाई देती है इमरान खान के साथ, उनको इंगेज करने के हवाले से, और उनको उनके साथ बातचीत करने पर आमादा दिखाई देती है। एक ऐसे मौके पर कि जब आप मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, उसी मौके पर सज़ाएं सुना रहे हैं, यानी साबित कर रहे हैं कि आपने ये 9 मई किया है और इसमें ये आपके मुजरिमान हैं और इनको सज़ाएं भी सुनाई जा रही हैं। तो इस एक ऐसे मौके पर सुनाने का मकसद जो है वो अपोजिशन को दबाव में लाना भी हो सकता है, ताकि वो ज़्यादा डिमांडिंग ना हो। यानी आप मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ रहे हैं और ऐसे मौके पर बैठ रहे हैं कि जब आपके 25 लोग मुजरिम साबित हो चुके हैं और उनको मिलिट्री कोर्ट से सजाएं सुनाई जा चुकी हैं, तो फिर ऐसे मौके पर आप मुज़ाकरात के लिए बैठें तो आपकी पोजीशन फिर कमज़ोर होगी, क्योंकि आप के लोगों को तो सजाएं सुनाई गई, आप तो 9 मई के मुजरिम साबित हो चुके हैं। तो ये भी एक इंटेंशन इस मौके पर हो सकती है कि पीटीआई ज़्यादा डिमांडिंग ना हो मुज़ाकरात में और उन्हें एहसास हो कि हाँ भाई उनके मुजरिमान हैं, उनको 10-10 साल की सजाएं हैं। जो भी कुछ करना है उन्होंने अपने लोगों के लिए भी करना है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि इनको अगर 10 साल की सजा, इनकी 10 साल की सजा पर अमल दरामद होता है तो इन तमाम लोगों की जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा ज़ाया हो जाएगा। यानी वो हिस्सा होता है जिसमें आपने अपनी बुनियाद बनाई होती है करियर की, या आपने आगे अगले 10-15 साल में अपने उसको मैच्योर करना होता है। फिर आपने उस तरक्की के रास्ते पर अपने आप को डालना होता है। अगर आपने कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करना है तो उसमें भी आपका यही दौर सबसे इंपॉर्टेंट दौर होता है। तो अगर 10 साल इनके जेल में गुजर जाएंगे तो बाहर आकर ये क्या करने के काबिल होंगे? इसलिए हो सकता है कि आने वाले दिनों में अदालतें इनको देखें और शायद कोई नरमी का रवैया इख्तियार करें। लेकिन बहरहाल अब वापस मैं आता हूँ उसी नुक्ते पर कि तहरीक इंसाफ को बुनियादी तौर पर यह पैगाम मिल गया है कि अब आपने जब टेबल पे बैठना है तो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं होना, क्योंकि आपके लोगों की ज़िंदगियाँ और उनके करियर और उनकी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा दाव पर लगा हुआ है। दूसरा, ये एक थ्रेट भी हो सकता है तहरीक इंसाफ को कि बाकी लोगों को भी, अगर आपने
ان مذاکرات سے کچھ حاصل نہ کیا اور اڑے رہے اور نرمی کا رویہ اختیار نہ کیا اور آپ نے جو ہے وہ بہت زیادہ اپنی ڈیمانڈس کو ہائی رکھا، تو پھر باقی لوگوں کی بھی ملٹری کورٹ سے سزائیں ہو سکتی ہیں. ابھی تو 25 ہیں، 60 اور بھی ہو سکتے ہیں. اور وہ لوگ جو بھی ملٹری کورٹ میں نہیں لے جائے گئے وہ بھی جا سکتے ہیں، وہ عمران خان بھی ہو سکتے ہیں، وہ دیگر لوگ بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ سزائیں سنا کر بیسیکلی ایک تحریک انصاف کے لیے یہ ایک تھریٹ بھی ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ نہیں آتے اپنی شرائط سے نیچے تو پھر زیادہ سخت بھی ہو سکتا ہے آپ کا معاملہ، اور باقی لوگوں کو بھی ملٹری کورٹ سے سزائیں سنا جا سکتی ہیں. پھر عمران خان کا موقف جو رہا ہے اس کو دباؤ میں لانے کی بھی ایک کوشش ہو سکتی ہے. عمران خان کا کیا موقف رہا ہے؟ عمران خان کا موقف رہا ہے ایک فالس فلیگ آپریشن ہے. فالس فلیگ آپریشن کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک ایسا آپریشن جس کو پہلے سے طے کیا گیا تھا اور تحریک انصاف کو اس کے لیے ٹریپ کر لیا گیا. یا دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف کے لوگوں نے پرامن طریقے سے لبرٹی پہ مارچ کرنے کی کوشش کی، احتجاج کرنے کی کوشش کی، کچھ لوگ آئے اور انہیں اکساتے ہوئے، غصہ دلاتے ہوئے کور کمانڈر ہاؤس کی طرف لے گئے. یا تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے احتجاج کرنے کا پلان تو یہ تھا، لیکن یہ پلان نہیں تھا کہ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر گھس جانا ہے، تو پھر وہاں پر موجود کچھ لوگوں نے اشتعال دلایا اور ان کو یہ ایگزیکیوٹ کرنے دیا یا ان سے ایگزیکیوٹ کروایا. یا یہ ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ کا یہ پلان جو ہے وہ علم میں آ چکا تھا کہ وہ پرتشدد مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو نہیں روکا گیا جبکہ روکا جا سکتا تھا اور اس کو ہونے دیا گیا. تو یہ ساری جو ہیں وہ فالس فلیگ آپریشن کے زمرے میں آتی ہیں اگر عمران خان کا موقف مانا جائے. یعنی تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پلان کر کے تحریک انصاف کے لوگوں کو اکسا کر ان سے یہ کروا دیا گیا. اب اس میں کتنی صداقت ہے اور کتنی نہیں ہے یہ تو کوئی جوڈیشل کمیشن ہی تلاش کر سکتا ہے. عمران خان کا موقف صحیح ہے یا غلط ہے کوئی جوڈیشل کمیشن یہ ڈھونڈ سکتا ہے. جوڈیشل کمیشن بنانا یہ تحریک انصاف کا مطالبہ ہے، اس کو رد کرنا حکومت کا فیصلہ ہے. حکومت کہتی ہے کہ جی ہم یہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنائیں گے. حکومت یہ کہتی ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، ایویڈنس موجود ہیں، تمام طرح کی ثبوت موجود ہیں، واضح ہیں، اس لیے اس کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ جو معاملہ ہے کہ تحریک انصاف کا بڑا موقف کہ یہ اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، تو تحریک انصاف اپنے اس مطالبے سے پیچھے ہٹ جائے. آج کی سزائیں سنانے کا یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے کہ بھائی چونکہ سزائیں سنائی گئی ہیں اور سزائیں پوری تفتیش تحقیق کے بعد سنائی گئی ہیں، اس لیے جوڈیشل کمیشن کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ مجھے چند ایک پہلو ایسے لگتے ہیں اس کے کہ اس موقع پر آ کر جب مذاکرات کا آغاز ہو رہا ہے اس موقع پر سزائیں سنانا اس کے یہ مطالب ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پر. ضروری نہیں ہے یہ ہوگا، یہ میرا تجزیہ ہے کہ ممکنہ طور پر اس کے یہ مطالب ہو سکتے ہیں. اب آپ آ جائیے کہ اس پر تحریک انصاف نے رد عمل کیا دیا، تو تحریک انصاف نے اس کو ان سزاؤں کو رد کر دیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے وہ لوگوں کو، بلکہ شہزاد اکبر صاحب نے تو کہا کہ شہزاد اکبر جو ہیں وہ اس کو رچرڈ گرنیل کی ٹویٹس کے ساتھ جوڑ کر دیکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ رچرڈ گرنیل بار بار ٹویٹ کر رہے ہیں اور ان کے ان ٹویٹس کی وجہ سے ایک دباؤ آ رہا ہے حکومت وقت پر، اسٹیبلشمنٹ پر، اس لیے فیصلے سنا دیے گئے ہیں تاکہ ان کو بھی میسج مل جائے کہ بھائی یہ مجرم ہے، انہوں نے 9 مئی کے حملے کیے ہوئے ہیں، تو یہ ان کے لیے کیا گیا ہے. شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ رچرڈ گرنیل کے حالیہ ٹویٹس کے بعد کمپنی گھبرا گئی ہے اور ہارے ہوئے جواری کے مانند کے بعد دیگر غلط چالیں چل رہی ہے. تو اس کو دیکھنے کا ایک زاویہ یہ بھی ہے جس سے شہزاد اکبر نے اس کو دیکھا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹویٹ کا رد عمل ہے تاکہ ٹویٹ کرنے والے جو عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ بھائی انہوں نے جلاؤ گھیراؤ کیا تھا، انہوں نے آگ لگائی تھی، یہ 9 مئی کو گھسے تھے مختلف انسٹالیشنز کے اندر، تو اس لیے ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا. تو یہ جواب ہے تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے اور شہزاد اکبر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رچرڈ گرنیل کو، عمران خان کو رہائی کا مطالبہ کرنے کا جواب ہے کہ بھائی یہ رہائی کا مطالبہ تو ایک طرف، ان کو سزائیں ہم سنا رہے ہیں. شہباز گل کہتے ہیں کہ ملٹری کورٹس کی سزا اصل میں آپ نے اپنے آپ کو سنائی ہے. آج آپ اپنے آپ کو پاکستانی عوام سے دور لے گئے، آج آپ نے ایک اور ظلم کیا، آج آپ نے مزید خاندانوں سے بددعائیں لی ہیں، اوپر اللہ کی ذات سنے گی اور آپ کا احتساب بھی کرے گی. یہ موقف جو ہے وہ شہباز گل کا ہے. تحریک انصاف نے بہت سارے چیزیں اس پہ شیئر کی ہیں اور ایک ایسے نوجوان کو بھی سزا سنائی گئی ہے تحریک انصاف کے بقول، جن کو جو اس وقت کھڑے ہو کر، جن کی ویڈیو موجود ہے، جو کہتے ہیں کہ کسی نے بدتمیزی نہیں کرنی، کسی نے پولیس پر پتھراؤ نہیں کرنا، پرامن رہنا ہے
اور اس شخص کو بھی جس کی یہ ویڈیو موجود ہے اس کو بھی 6 سال کی قید بامشقت سزا سنا دی گئی ہے۔ تو تحریک انصاف نے اس پر مایوسی کا اظہار کیا ہے ان فیصلوں پر، اور ظاہر ہے یہ سزائیں اگر صحیح بھی ہیں تو بھی میں تو مغموم ہوں، اس لیے کہ بیچارے یہ لوگ ڈیزرو نہیں کرتے تھے، یہ دہشت گرد نہیں تھے، لیکن بس ایک غلطی ان سے ہوئی ہے اگر، اور یہ اندر گئے ہیں کسی کے اکسانے پر بھی اگر گئے ہیں، تحریک انصاف کا موقف مان بھی لیا جائے کہ کسی اکسانے پر گئے ہیں تو بھی گئے تو ہیں، تو اس لیے بہت تکلیف دہ بات ہے۔ اس پر میں سمجھتا ہوں کہ جو شیخ رشید کا موقف رہا ہے کہ ریاست دل بڑا کرے، ایک غلطی کو معاف کرے، آئندہ کے لیے تنبیہ کرے، آگے بڑھے، اور سینکڑوں خاندانوں کی زندگیاں داؤ پر نہ لگیں، یہ شیخ رشید صاحب کا موقف ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ہمدردانہ غور کرنا چاہیے۔ اچھا، اب دوسرا یہ ہے کہ یہ تو چلیے ہو گیا 9 مئی، لیکن ایک مدعا 8 فروری کا بھی پڑا ہوا ہے، 8 فروری 2024 کا، اس کا کیا ہوگا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، کیونکہ اس میں لوگوں نے ان ساری واقعات کے بعد یا چیزوں کے بعد لوگوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دیے، لیکن اتنے بھونڈے طریقے سے وہ ووٹ نون لیگ کے ڈبوں سے نکل آئے کہ جس پر عقل بھی حیران ہے، کرنے والے بھی پریشان ہیں کہ یہ کیسے ہم نے کیا۔ ایسے ایسے مثالیں ہیں کہ ایک یعنی ہاتھ سے لکھ کر فارم 47 تیار کر لیے گئے، اور ایسی ایسی فاش غلطیاں ہیں اس میں کہ یہ اگر گاؤں کی پنچایت بھی بیٹھ جائے ایماندار 3 لوگوں کی تو وہ بھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیں، یعنی عدالتیں لگانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس طریقے سے یہ فارم 47 تیار ہو کے یہ حکومت بنائی گئی ہے، تو اس کا کیا ہوگا؟ اب آج دیکھیں نا، پیر پگارا فیملی کو اسٹیبلشمنٹ، پرو اسٹیبلشمنٹ مانا جاتا ہے ہمیشہ سے۔ جو موجودہ پیر پگارا صاحب ہیں، ان کے والد صاحب جو ہیں وہ بھی ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں حکومت سازی اور حکومت کو چلانے اور اس میں پورا بڑا ان کا امپورٹنٹ رول ہے، اور بڑے پیر پگارا صاحب جو ہیں وہ، اور پھر اس کے بعد بھی پرو اسٹیبلشمنٹ چلے آ رہے ہیں۔ یہ موجودہ پیر پگارا فیملی کے بارے میں یہی سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اب عالمی سطح پر پتہ چل گیا ہے کہ الیکشن کیسے ہوتے ہیں پاکستان میں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ووٹ الف کو دیتے ہیں اور حکومت میں بے آ جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں پاکستان میں پتہ چل گیا ہے پوری دنیا کو کہ یہاں پر الیکشن کیسے ہوتے ہیں، اب ووٹ اس کو ڈالیں نکلتا اس کا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ عزت دار لوگ اگر سیاست سے باہر ہو جائیں گے تو پھر ٹھیکیدار ملک چلائیں گے۔ یہ بڑی اہم بات کی انہوں نے۔ پاکستان کا نظام ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے نظام کو کرپٹ لوگ سوٹ کرتے ہیں، جن کی فائلیں ہوتی ہیں، جن کا بازو مروڑا جا سکتا ہے وہ سوٹ کرتے ہیں، کیونکہ جس کا بازو مروڑا نہیں جا سکتا، جس نے کرپشن نہیں کی ہوئی وہ تو بات بھی نہیں مانے گا۔ بات تو وہی مانے گا جس نے کرپشن کی ہوگی، جس کی فائلیں ہوں گی، جس کے کوئی ویک پوائنٹس ہوں گے، چیزیں ہوں گی، وہ جو ہے اس کو منایا جا سکتا ہے، اس کا بازو بھی مروڑا جا سکتا ہے، اس کو قائل بھی کیا جا سکتا ہے، اسے لالچ بھی دیا جا سکتا ہے، اسے خریدا بھی جا سکتا ہے، اسے دبایا بھی جا سکتا ہے۔ لیکن صاف ستھرے لوگ اگر پاکستان کی سیاست میں آئیں گے، جن کا کوئی بیگیج ہی نہیں ہے، ان کو چلانا مشکل ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر جو طاقتور ہیں وہ ایسے لوگوں کو، صاف ستھرے لوگوں کو باہر نکالے گا اور کہے گا کہ نہیں یار یہ تو صاف ستھرا آدمی ہے، اس کو کیسے چلائیں گے؟ وہی چلایا جا سکتا ہے جس کا کوئی بیگیج ہوگا۔ اب دیکھیں نا، بہت سارے لوگ پاکستان کی سیاست میں ایمرج ہوئے تھے تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے، صاف ستھرے لوگ، اچھے پڑھے لکھے لوگ، سینسیبل لوگ، شیریں مزاری تھیں، استاد تھیں، وہ یہاں پر آئیں، سیاست میں آئیں، پھر ملکہ بخاری آئیں، ڈاکٹر یاسمین راشد آئیں، عمر چیمہ آئے، جاج چودھری بھی صاف ستھرے کردار کے آدمی تھے، کئی لوگ، عمران اسماعیل بھی میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف کی پروڈکٹ تھی، یہ جو فردوس نقوی ہیں یہ تحریک انصاف کی پروڈکٹ ہے۔ کئی ایسے نوجوان ہیں بے شمار جنہوں نے سیاستی تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے شروع کی، مراد سعید ہیں اور لوگ ہیں، تو بہت سارے لوگ تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے سیاست کرنے کے لیے آئے، لیکن انہیں ڈسکریج کر کے بھگا دیا گیا۔ اب پیچھے کون بچے ہیں؟ پیچھے صدیق بلوچ بچے ہیں، سارے ہی صدیق بلوچ ہیں، آلموسٹ 80-90%۔ ان پڑھ، جعلی ڈگریوں والے، پرچے اٹھانے کی سیاست کرنے والے، قبضہ مافیاز کے لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپریٹ کرنا آسان ہوتا ہے، جن کو جیسے کہیں وہ ویسے کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کا کاروبار ایسے چلتا ہے۔ تو پیر پگارا نے صحیح بات کی، وہ کہتے ہیں عزت دار لوگ سیاست سے باہر ہو جائیں گے تو پھر ملک ٹھیکیداری چلائیں گے، اور وہی ہو رہا ہے اس وقت۔ وہی لوگ ملک چلا رہے ہیں کہ جن کو آپریٹ کرنا آسان ہوتا ہے، جو نو نہیں کہہ سکتے، جو نو کہنے کی جرت بھی نہیں رکھتے، حیثیت بھی نہیں رکھتے، اور کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ اس سے ان کا پھر کاروبار ختم ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جی، اگر چلانا ہے تو رہنا ہے تو پھر یہ تو کرنا پڑے گا۔ آخر میں آپ کو بتاؤں کہ جسٹس منصور صاحب نے آج ایک اور خط لکھا ہے، اور مسلسل جسٹس منصور ایسے ہی اس حکومت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں،
اس نظام کو ننگا کرنے کے لیے کہ جیسے رچرڈ گرنیل اس وقت پاکستان کی اس حکومت کے پیچھے پڑے ہیں کہ عمران خان کو رہا کرو. جیسے منصور خط کا جواب نہیں آ رہا, ان کے خط کا کسی کو اثر نہیں ہو رہا, لیکن وہ لکھے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں تو اپنی طرف سے آواز بلند کروں نا, کہ ریکارڈ پہ تو چیزیں لاؤں. اب آج ایک بڑی سینسیبل انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی آئینی بینچ کے لیے ججز کا معیار ان کے آئینی تشریح والے فیصلے ہونے چاہیے. یعنی آپ آئینی بینچ میں لے کر آ رہے ہیں اس جج کو جس نے ایک بھی آئینی فیصلہ نہیں کیا ہوا, خود چیف آئینی بینچ کا سربراہ, آئینی بینچ کے سربراہ نے ایک بھی آئینی تشریح نہیں کی ہوئی. تو جس آئینی بینچ کے سربراہ نے خود آئینی تشریح کبھی زندگی میں نہیں کی, ان کو بینچ کا سربراہ بنا دیا گیا. باقی ججز میں سے بھی موسٹلی ایسے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی آئینی بینچ ہے, اس نے آئینی تشریحات کرنی ہے, تو ان ججز کو لگایا جائے نا جنہوں نے ماضی میں آئین کی تشریحات کی ہوئی ہیں اور ان کے فیصلے موجود ہوں, جن کو آئین کی تشریح کا تجربہ ہو. آپ ایسے شخص کو کیسے لگا سکتے ہیں جیسے زندگی میں ایک بھی آئینی تشریح نہ کی ہو, آئینی فیصلہ نہ دیا ہو, ایک بھی ججمنٹ اس کے کریڈٹ پہ نہ ہو؟ آپ اس کو کیسے لگا سکتے ہیں؟ بالکل منطقی بات کی ہے, بالکل لاجک ہے اس بات میں. اور اس میں کیا حرج ہے کہ ایسے شخص کو آئینی بینچ میں لگایا جائے جس کا اس کام کا تجربہ ہو؟ لیکن نہیں, حکومت کو سوٹ وہی کرتا ہے جو سوٹ کرتا ہے. تو یہ لیکن جیسے منصور نے صحیح لکھا ہے. پھر وہ کہتے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیوں سے رپورٹ لینے کی بھی انہوں نے مخالفت کی اور کہا کہ کسی جج کو جب لگانا ہے, وہ جو ریکمنڈیشنز آئی تھی جمال خان مندوسکیل کی طرف سے کہ بھئی جس جج کو لگانا ہو اس کی رپورٹ انٹیلیجنس ایجنسیاں دیں کہ اس کو لگانا چاہیے کہ نہیں لگانا چاہیے. اس کا عرف عام میں کیا مطلب ہے؟ اپروول. اس کی اپروول وہاں سے لیں گے, بھائی یہ اس کو لگائیں کہ نہ لگائیں. وہ کہیں گے نہیں اس کو نہ لگاؤ, وہ کہیں گے ہاں اس کو لگا دو, اس کا کچھ سب کلین ہے, ہم نے چیک کر لیا, کچھ بھی غلط نہیں ہے. تو جس کو لگانا ہے اس کا سب کچھ غلط بھی صحیح ہو جائے گا. تو اس طرح سے انٹیلیجنس ایجنسیوں سے رپورٹ لینے کی انہوں نے مخالفت کی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر 26ویں ترمیم پر فل کوڈ بنانے کی دوبارہ بات کی انہوں نے, بار بار کہہ رہے ہیں, بار بار انہوں نے سنا نہیں جا رہا لیکن وہ بار بار کہہ رہے ہیں. تو دیکھیے جسٹس منصور کی آواز نقار خانے میں طوطی کی آواز ہے, لیکن شاید کبھی سنی جائے. امید پر دنیا قائم ہے, ہم بھی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.